अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हमने एजुकेशन में सेकंड चैप्टर जो हमारा कंप्लीट हो गया था उसकी एक्सरसाइज शुरू की थी। उसका सेकंड क्वेश्चन हमने आज करना है कि सकाफती विरसे का तहफ़्फ़ुज़ और मुंतकली से क्या मुराद है। सवाल नंबर 2, सकाफती विरसे और सकाफती विरसे का तहफ़्फ़ुज़ और मुंतकली से क्या मुराद है। सकाफती विरसा हमारा जो है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमारा नज़रिया हयात, हमारा रहन सहन के तरीके, हमारा अदब, हमारी रिवायात, हमारी फ़न तामीर, सोच की अंदाज़, हमारा लिबास, उठना बैठना, मेल जोल के अदाब और तरीके मिलकर हमारी सकाफ़त और तहज़ीबी विरसा कहलाते हैं। तहज़ीबी विरसा क्या है जो है, सकाफ़ती विरसा हमारा क्या है कि हमारा नज़रिया हयात, हमारे रहन सहन के तरीके, हमारे बोल चाल, हमारा लिबास, हमारे जो है रिवायात, हमारी फ़न तामीर और हमारी सोच जो है, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? सकाफती विरसे में आ जाती हैं। तहज़ीबी विरसा कहलाता है। इसमें ज़िंदगी के तमाम तरीके शामिल हैं जो हमने अपने बुज़ुर्गों से सीखे, यानी कि तहज़ीब व सकाफ़त में वो तमाम बातें हैं, वो तमाम तरीके हैं जो कि हमने अपने बड़ों से सीखे, उन्होंने अपने बड़ों से सीखे और हमने अपने बड़ों से सीखे, और इस तरह एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होते गए तहज़ीब व सकाफ़त। और इसके बाद दुनिया के जो हैं, अब देखते हैं कि तहज़ीब व सकाफ़त को किस तरह से तो उसका तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया गया है। दुनिया के तमाम महज़्ज़ब मुआशरे अपने आबा-ओ-अजदाद के विरसे को अज़ीज़ रखते हैं, यानी कि जितने भी सिविलाइज्ड सोसाइटीज़ हैं वो सारे अपने जो है आबा-ओ-अजदाद के विरसे को बहुत ही ज़्यादा अज़ीज़ रखते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि उनका जो विरसा है वो इसी तरह कायम रहे और उसमें जो है उसमें तब्दीलियाँ भी हों तो अच्छे तरीके से उसमें तब्दीलियाँ हों और इस तरह से वो आगे मुंतकिल भी होता रहे और वो महफूज भी रहे। बाज़ औक़ात तो वो अपने बुज़ुर्गों की गलत और नामाकूल रिवायात को भी अपनाए रखना बाइसे इज़्ज़त ख्याल करते हैं, यानी कि कई दफ़ा तो ऐसा भी देखने में आया है कि कुछ ऐसी गलत रसूमात हैं जो कि सिर्फ़ इस वजह से लोगों ने अपनाई हुई हैं कि वो उनके बड़ों ने अपनाई हुई थी, तो इस वजह से वो उनको अपनाए रखना अपने लिए बाइसे इज़्ज़त ख्याल करते हैं, यानी कि वो इसमें इज़्ज़त महसूस करते हैं कि ये हम बातें हमारे बड़ों ने की थी, उन्होंने अपनाई थी तो वही हमने अपनाई है। अलबत्ता बुज़ुर्गों की अच्छी और मुफीद रिवायात को बरकरार रखना चाहिए, बल्कि होना कैसा चाहिए कि जो अच्छी रिवायत हैं उनको ही जो है उनको इस्तेमाल में लाना चाहिए और उनको ही बरकरार भी रखना चाहिए। ये चीज़ माशरे की ज़िंदगी में इस्तेहकाम पैदा करती है, यानी कि जो अच्छी रिवायात हैं उनको बरकरार रखना माशरे में इस्तेहकाम पैदा करती है और तहज़ीबी विरसे का तसलसल कायम रहता है, यानी कि तहज़ीबी विरसा जो है एक नस्ल से दूसरी नस्ल को जो मुंतकिल होता है और वो यानी कि उसका एक सिलसिला चल रहा है कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल को मुंतकिल किया जाता है, तो तहज़ीबी विरसे का ये तसलसल जो है कायम रहता है। तालीम की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो तहज़ीब व सकाफ़त की हिफाजत करे और उसे आइंदा नस्लों को भी मुंतकिल करे। अब तालीम की सबसे अहम जो है ज़िम्मेदारी क्या है कि वो अपनी तहज़ीब व सकाफ़त को ना सिर्फ हिफाजत उसकी करे बल्कि उसको आइंदा आने वाली नस्लों तक भी मुंतकिल करे। इंसानी ज़िंदगी के इब्तदाई दौर में भी इंसान अपनी नई नस्ल की तालीम और तरबियत का ख्याल रखता था। अगर देखा जाए तो जब इंसानी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ उस दौर में भी इंसान जो है अपनी नई नस्ल तक अपनी तालीम को, अपनी सकाफ़त को पहुंचाता रहा है, उसका ख्याल रखता रहा है तालीम और तरबियत का। और उस पर क्या कौन तरबियत करते थे? वालदैन जो वालदैन करते थे वही कुछ बच्चा सीख जाता था, यानी कि बच्चा अपने घर से ही तालीम हासिल करता था, गैर रस्मी तालीम जो थे उसका सिलसिला था। और वालदैन को जो बच्चे काम करते हुए देखते थे तो वही काम बच्चे खुद सीख जाते थे, और ये तरीका जो था गैर रस्मी तरीका था। लड़के अमूमन वो काम सीख लेते थे जिनके ज़रिए उनकी खुराक, रिहाइश और लिबास का बंदोबस्त हो सके।
یعنی کہ لڑکے جو تھے، اب آج کے دور میں بہت زیادہ تعلیم حاصل کی جاتی ہے، اعلیٰ تعلیم تک بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اسپیشلائزیشن کرتے ہیں، لیکن اس وقت صرف اتنی ضرورت تھی کہ جو لڑکے ہیں وہ اتنا کام سیکھ جائیں کہ وہ اپنے جو ہے خوراک کا انتظام کر سکیں، اپنی رہائش کا انتظام کر سکیں، اپنے لباس کا انتظام کر سکیں، یعنی کہ اتنا اس قابل ہو جائیں کہ جو ہے کما کے اتنا گزارا کر سکیں۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ اتنا ہی کام سیکھتے تھے کہ جن کے ذریعے سے وہ یہ کام اب جو ہے ان کا انتظام کر سکے، یعنی کہ رہائش کا، خوراک کا اور لباس کا۔ لڑکیاں عموماً امور خانہ داری اور اولاد کی پرورش کے طریقے سیکھ جاتی تھی۔ اب لڑکیاں اپنے گھر ماں سے یا پھر اپنی بڑی عورتوں سے، بزرگ عورتوں سے وہ یہ کام سیکھ لیتی تھی کہ کس طرح سے گھر کے کام کرنے ہیں، کس طرح سے گھر کو چلانا ہے، اور دوسری بات یہ کہ بچوں کی پرورش کس طرح سے کرنی ہے۔ وہ یہ کسی تعلیمی ادارے میں نہیں بلکہ اپنے گھر سے ہی، گھر کی عورتوں سے ہی سیکھ جاتی تھی، اور یہ سلسلہ جو ہے صدیوں چلتا رہا۔ یہ سلسلہ جو تھا غیر رسمی تعلیم کا سلسلہ صدیوں تک چلتا رہا۔ صدی کیا ہوتا ہے؟ 100 سال، ٹھیک ہے؟ تو بہت سارے 100 سال گزر گئے، یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ بچوں کی تربیت کی ذمہ داری عموماً والدین اور بزرگوں پر عائد ہوتی تھی۔ اب بچوں کی ذمہ داری جو تھی، آج تو بچہ جیسے ہی ہوش سنبھالتا ہے اس کو اسکول میں ایڈمیشن کروا دیا جاتا ہے اور وہیں پہ اس کی تربیت ہوتی ہے، لیکن پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ بچوں کی تربیت کی ذمہ داری عموماً والدین اور بزرگوں پر عائد ہوتی تھی۔ بعد میں قبیلے کے رہنماؤں اور سرداروں نے بچوں کی رہنمائی کا سلسلہ جاری رکھا۔ پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ جو قبیلے تھے، ان کے جو بڑے رہنما تھے، انہوں نے بچوں کی رہنمائی کا سلسلہ جاری رکھا۔ آج کے دور میں ثقافت کے تحفظ اور منتقلی کی ذمہ داری خاندان کے علاوہ اسکول، کالج اور دوسرے تعلیمی ادارے سر انجام دے رہی ہیں، یعنی کہ اب جو ہے زمانہ بدل گیا ہے۔ اب وہی کام جو ہے جو پہلے والدین کرتے تھے، پھر قبیلے کے رہنما کرتے تھے، آج کے دور میں جو ہے تعلیمی ادارے قائم ہو گئے ہیں، اسکول، کالجز بن گئے ہیں، تو اب جو ہے یہ فریضہ تعلیم انجام دے رہی ہے تعلیمی اداروں کے ذریعے سے، اور اس طرح تہذیب و ثقافت ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہو رہی ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ سلسلہ رکے گا نہیں بلکہ اسی طرح جاری رہے گا۔ تہذیب و ثقافت کے تحفظ اور منتقلی کے لیے سب تعلیم کے مقاصد، نصاب اور تدریسی طریقوں کا تعین کیا جاتا ہے، یعنی کہ جو ہے تہذیب و ثقافت کو منتقل کرنے کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے تعلیم کے مقاصد دیکھے جاتے ہیں، اور اس کا نصاب دیکھا جاتا ہے تعلیم کا، اور تدریسی طریقے ہیں ان کا تعین کیا جاتا ہے کہ کن طریقوں کے ذریعے سے تعلیم جو ہے وہ طالب علم تک پہنچانی ہے، تاکہ طلبہ میں وہ خیالات اور اعتقادات منتقل ہوں جو قوم چاہتی ہے، اور ان کے ذہنوں میں وہ اقدار واضح کر دی جائیں کہ جن کو معاشرہ اپنے ثقافتی ورثے کا خیال کرتا ہے، یعنی کہ طلبہ کے ذہنوں میں وہ اقدار جو ہیں ان کو واضح کر دیا جائے، ان سے ایسی اقدار ان کے ذہنوں میں واضح کر دی جائیں کہ جن کو معاشرہ اپنا ثقافتی ورثہ خیال کرتا ہے، یعنی کہ جو ثقافت جو ان کے باپ دادا کی طرف سے ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچتی آئی ہے، اور ہمارا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، بول چال، فن تعمیر، سوچ، ہماری سوچ، ٹھیک ہے، ہمارا لباس، ہمارے بول چال کے آداب، یہ ساری ہماری روایات، یہ سارے جو ہیں تہذیب و ثقافت میں آ جاتی ہیں۔ تو معاشرہ جو ہے اپنا ثقافتی ورثہ، اس کو یہ ہمارا ثقافتی ورثہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو معاشرہ اپنا ثقافتی ورثہ جو ہے خیال کرتا ہے، تو ایسی تمام جو اقدار ہیں ان کو طلبہ کے ذہن میں واضح کر دیا جائے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو ثقافت زوال پذیر ہو جائے گی۔ زوال کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جانا، ٹھیک ہے۔ تو اگر تعلیم کے ذریعے سے ثقافت کو آگے منتقل نہ کیا جائے، دوسرے نسل تک منتقل نہ کیا جائے، نہ ہی اس کا تحفظ کیا جائے، تو کیا ہوگا؟ ثقافت ایک دن ختم ہو جائے گی، اس کا وجود ختم ہو جائے گا، اور ایسے معاشرے کا تشخص اور اس کی پہچان ختم ہو کے رہ جائے گی، اور یہی جو ہے ہماری ثقافت جو ہے ہمارے معاشرے کی پہچان ہے۔ اگر ہماری ثقافت ختم ہو جائے گی تو ہمارے معاشرے کی پہچان بھی ختم ہو کر رہ جائے گی۔ آج کے دور میں ہر قوم کا ثقافتی ورثہ اس قدر وسیع ہو چکا ہے کہ رسمی تعلیم کے بغیر اس کا تحفظ ممکن ہی نہیں ہے، یعنی کہ پہلے تو غیر رسمی تعلیم کے ذریعے سے ثقافت منتقل ہو رہی تھی، لیکن جو آج کا دور ہے، اگر اس دور میں دیکھا جائے تو ہر قوم کا ثقافتی ورثہ جو ہے بہت وسیع پیمانے پر ہو گیا ہے،
اور جو ہے اس کا تحفظ رسمی تعلیم یعنی کہ تعلیمی اداروں میں تعلیم دیے بغیر اس کا جو ہے تحفظ ممکن ہی نہیں ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر جو ہے تعلیمی ادارے جو ہے تہذیب و ثقافتی تحفظ اور منتقلی کی تعلیم اگر نہ دیں تو جو ہے ہماری ثقافت کی منتقلی جو ہے وہ رک کر رہ جائے گی۔ اس لیے ہر ملک زر کثیر خرچ کر کے بہتر سے بہتر تعلیمی ادارے قائم کر رہا ہے۔ اب اس سلسلے میں دنیا کے ہر ممالک میں بہت زیادہ پیسہ خرچ کر کے بہت سارے تعلیمی ادارے قائم کیے جا رہے ہیں۔ اگر ثقافتی ورثے کی منتقلی کے لیے اس طرح کے تعلیمی ادارے قائم نہ کیے جائیں تو یہ کام ناممکن ہو جاتا ہے اور تمام ترقی رک جاتی ہے۔ یعنی کہ اگر تعلیمی ادارے نہ بنائے جائیں تو تہذیب و ثقافت آگے منتقل نہیں ہو سکے گی اور نہ ہی اس کا تحفظ ہو سکے گا، وہ ختم ہو کے رہ جائے گی۔ تو پھر کیا ہوگا کہ اگر تعلیمی ادارے نہ ہوں گے تو یہ کام جو ہے ناممکن ہو جائے گا اور تمام ترقی جو ہے معاشرے کی ترقی وہ رک جائے گی، اور اس کے نتیجے میں انسان پھر اپنی تمدنی تاریخ کے ابتدائی دور میں چلا جائے گا۔ ابتدائی دور کون سا تھا؟ پتھر کا زمانہ، ٹھیک ہے، جب انسان کو چیزیں جو تھی، ابھی سائنس کی ایجادات کے بعد بہت زیادہ چیزیں ہمیں جو ہے ہماری آسائشات ہمیں پوری ملی اور ہماری زندگی جو ہے ایک بہت ہی پورا آسائش زندگی بن گئی، لیکن اس سے پہلے انسان بہت سخت مشکل دور سے گزر رہا تھا۔ تو یہ ابتدائی دور تھا جہاں پہ کوئی مشینری نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھا، تو انسان جو تھے پتھر کا اس کو زمانہ کہا جاتا ہے۔ تو اسی دور میں پھر انسان چلا جاتا اگر جو ہے تہذیب و ثقافت کی منتقلی نہ کی جاتی اور تہذیب و ثقافت کے تحفظ نہ کیا جاتا اور تعلیمی ادارے یہ کام سر انجام نہ دیتے تو اس سے کیا ہوگا کہ تمام ترقی بھی رک جائے گی اور جو ہے تہذیب و ثقافت کی منتقلی کا کام جو ہے وہ ناممکن ہو جائے گا، نہ ہی اس کی حفاظت ہو سکے گی اور نہ ہی اگلی نسل تک منتقل ہو سکے گی۔ اور اس سے کیا ہوگا، جب ترقی رکے گی تو زمانہ وہیں پہ ٹھہر جائے گا، بلکہ ہوتے ہوتے بہت پرانے دور میں چلا جائے گا اور وہی دور پھر سے دہرایا جانے لگے گا جب انسان جنگلوں میں خوراک تلاش کرتا پھرتا تھا، جنگلی پھل کھا کے گزارا کرتا تھا اور درختوں کے پتوں سے اپنا جسم ڈھانپتا تھا۔ تو یاد کریں وہ زمانہ کیسا زمانہ ہوگا۔ آج کا دور دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل و شعور عطا کیا اور اس کے ذریعے سے انسان نے کتنی چیزیں ہماری آسائشوں کے لیے بنائی، کتنی ایجادات ہوئیں جس کی بدولت زندگی آسان ہو گئی۔ تو اگر یہ سلسلہ رک جاتا، تہذیب و ثقافت کا سلسلہ رک جاتا تو کیا ہوتا کہ ترقی بھی نہیں ہوتی معاشرے کی اور اس کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ پرانے زمانے میں داخل ہو جاتا۔ تو یہ بیٹا آج کا ہمارا ٹاپک تھا تہذیب و ثقافت، ثقافتی ورثے کا تحفظ اور منتقلی کے بارے میں نوٹ لکھیے۔ یہ اس کے بیٹا میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے۔ اب میں تھوڑے سے ایم سی کیوز آپ کو کروا دیتی ہوں، آپ اپنی نوٹ بک نکال لیں اور ساتھ ساتھ ان کو نوٹ کر لیجئے گا۔ ایم سی کیو سے یہ ہوگا کہ ٹاپک آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ آج کا ٹاپک تھا ثقافتی ورثے کا تحفظ اور منتقلی، یعنی کہ تہذیب و ثقافت کسے کہتے ہیں؟ ہمارا نظریہ حیات، رہن سہن کے طریقے، ہمارا ادب، ہماری روایات، فن تعمیر، سوچ کی انداز، ہمارا لباس، اٹھنا بیٹھنا، میل جول کے آداب اور طریقے مل کر ہماری ثقافت اور تہذیبی ورثہ کہلاتے ہیں۔ تو ہمارا جو تہذیبی ورثہ ہے اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو جو ہے آگے منتقل بھی کرنا ہے۔ تو اس کے لیے پہلے زمانے میں تو جو تھے والدین کے ذریعے سے آگے منتقل ہوتا تھا اور یا پھر اس کے بعد جو تھے قبیلے کے سردار یہ رہنمائی کرنے لگ گئے، لیکن اب جو ہے تعلیمی اداروں کے بغیر یہ سلسلہ ناممکن ہے کہ جب تک اس کے لیے ضروری ہے کہ تعلیمی ادارے ہوں اور تعلیم کے ذریعے سے یہ کام سر انجام دیا جائے کہ ثقافتی ورثے کا تحفظ بھی ہو سکے اور آئندہ دوسری نسل تک جو ہمارا ورثہ ہے وہ منتقل بھی ہو سکے۔ تو اب بیٹا اس کے MCQs آپ کو لکھوا رہی ہوں، ساتھ ساتھ نوٹ کر لیجئے گا۔ نمبر 1، دنیا کے تمام مہذب معاشرے اپنے آباء و اجداد کے ورثے کو رکھتے ہیں، کیا رکھتے ہیں؟ عزیز، ٹھیک ہے،
نمبر 2، بزرگوں کی اچھی اور مفید برقرار رکھنی چاہیے کیا رکھنی چاہیے برقرار؟ روایات، یعنی کہ بزرگوں کی مفید اور اچھی جو ہے روایات ان کو برقرار رکھنا چاہیے۔ نمبر 3، انسانی زندگی کے ابتدائی ادوار میں بھی انسان رکھتا تھا، کیا رکھتا تھا؟ نئی نسل کی تعلیم و تربیت کا خیال، تعلیم و تربیت کا خیال، یعنی کہ ابتدائی دور میں بھی انسان جو تھا اس کا خیال رکھتا تھا۔ نمبر 4، بچوں کی تربیت کی ذمہ داری والدین اور ہوتی تھی، کس کی ہوتی تھی؟ بزرگوں کی۔ والدین اور بزرگوں کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ بچوں کی تربیت کریں۔ نمبر 5، آج کے دور میں ثقافت کے تحفظ اور منتقلی کی ذمہ داری ہے۔ اب کس کی ذمہ داری ہے آج کے دور میں؟ پہلے تو خاندان، ٹھیک ہے، بزرگ یا پھر خاندان کے بڑے جو تھے وہ کرتے تھے یا والدین کرتے تھے، تو آج کس کی ذمہ داری ہے؟ اسکول کالج اور تعلیمی ادارے، ٹھیک ہے، آج کے دور میں ان کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 6، تہذیب و ثقافت کے تحفظ اور منتقلی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کب تک رہے گا سلسلہ؟ قیامت تک جاری رہے گا، قیامت تک۔ تو یہ بیٹا ایم سی کیوز ہیں، ان کو آپ یاد کریں گے تو آپ کو جو ہے لانگ کوسچن بھی آپ کا یاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور آپ کو ٹاپک بھی اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے گا۔ ٹاپک تھا کہ ثقافتی ورثے کا تحفظ اور منتقلی، یعنی کہ ثقافت کو کس طرح سے اس کی حفاظت بھی کرنی ہے اور کس طرح سے اس کو آگے نسل تک منتقل بھی کرنا ہے۔
تو ایم سی کیوز کے ذریعے سے آپ کو یہ اور زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گا. ان کو یاد بھی کر لیجیے گا بیٹا اور نوٹ بھی کر لیں. ٹھیک ہے بیٹا, آج کا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے. اللہ حافظ.